कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। गवर्नेंस फेलियर है या मसला सिर्फ करप्शन है? निज़ाम मसला है। इस शहर का कोई एक बाप नहीं है। मौजूदा जो सूबे हैं उनकी तादाद को बढ़ा दी जाए तो ये बहुत आइडियल बात है, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने, मुल्क के सियासतदानों ने सूबे को बनाना इतना मुश्किल बना दिया है। इस आइन में रहते हुए तो सूबा बनाना एक ऐसा ख्वाब है जो शायद कभी भी जो है वो उसको पूरा ना किया जा सके। आप सिंध को तकसीम ना करें, पाकिस्तान में मज़ीद सूबे ना बनाएं, लेकिन इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे जो इस मुल्क का जो निज़ाम है वो नहीं चल रहा। निज़ाम नहीं चल रहा, इसका मतलब है पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो इस निज़ाम के तहत तो आप पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चला सकते। पाकिस्तान को चलाने के लिए कमज़ोर सूबे, कमज़ोर वफाक और ताकतवर ज़िले, ये है वाहिद रास्ता। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का निज़ाम नाफिज कर दिया जाए तो आप ये समझ लें कि इससे सिर्फ कराची का मसला हल नहीं हो रहा, इससे आपके बलूचिस्तान का मसला भी हल हो रहा है, इससे आपके KPK का मसला भी हल हो रहा है, इससे आपके पंजाब का भी मसला हल हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जब खुद ही सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं, गोगे मंशूर में लिख देती हैं, लेकिन हैं ही सबसे ज़्यादा मुखालिफ उस बल्दियाती निज़ाम के, तो फिर ये किस तरीके से हल होगा मसला? चंद अफराद की हुक्मरानी ज़रूर कायम है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये मुल्क नहीं चल रहा। इस मुल्क को आप अब मज़ीद इस निज़ाम के तहत नहीं चला सकते। ये एक फ़ैसला है, ये बिल्कुल एक ज़ाहरी सूरत-ए-हाल है, ये कहते हैं ना नविश्ता दीवार है। इस निज़ाम को ख़त्म करना जो है ना वो नागुज़ीर हो चुका है, चाहे वो आप सूबों की शक्ल में ख़त्म करें या आप एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की शक्ल में करें। 18वीं तरमीम ने फ़ायदा पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया? 18वीं तरमीम जो है वो पाकिस्तान के लिए नासूर साबित हुई है। पाकिस्तान की बर्बादी में इस वक्त 18वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा रोल है। वो नए सूबे हों या एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो, वो ताकतवर अफराद की चौधराहट के खात्मे का ऐलान है। तो इन अफराद के पास ताकत ही तो है ना। ये जो ताकत इस मुल्क के अंदर, ये जो सियासत है वो आवाम की खिदमत के लिए नहीं है। हमारे मुल्क में जो सियासत है वो ताकत अपने हाथ में रखने के लिए। कराची के लिए एक मास्टर प्लान का जिक्र हुआ था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और कहा था कि 1100 अरब रुपए दिए जाएंगे, वो भी ठाई फिश 11 रुपए नहीं मिले। लीडरशिप का तो फुकदान है ना। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लिया आबिद। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे उरूसुल बिलाद कराची की, और बात वही होगी कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का असल ज़िम्मेदार कौन है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया मसला सिर्फ गवर्नेंस का है, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, माजी की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो। गवर्नेंस असल मसला है या फिर करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। और जैसे कि आजकल मुसलसल ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि कराची को अगर बेहतर बनाना है तो या तो फिर कराची को सूबा बनाना होगा, फेडरल टेरिटरी बनाना होगा, या फिर कोई स्पेशल स्टेटस देना होगा। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ भी हैं, फैसल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट भी करते हैं अपना, बड़े मशहूर हैं। तो उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कराची का मसला किस तरीके से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? फैसल भाई, आप भी पॉडकास्ट करते हैं, कराची के इशूज़ को भी बड़ा हाईलाइट करते हैं, कराची की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके तमाम ही लीडरान के साथ आपने पॉडकास्ट में गुफ्तगू की है, अपने तज़िये भी आप देते रहते हैं। हम पिछले अगर 77 सालों की बात कर लें, कराची पहले कैपिटल था, फिर कैपिटल नहीं रहा, फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 यूनिट बन गया। उस वक्त तक कराची के मसाइल सिर्फ ये होते थे कि यहाँ पर पानी मीठा जो होता है, पीने का होता है, वो साफ़ पानी मैसर नहीं होता था लोगों को, या फिर जो रिहायशी कॉलोनीज़ थी उनकी तादाद कम थी। लेकिन फिर 80 की दिहाई से हमने देखा कि लिसानी फसादात भी शुरू हो गए, उसके बाद फ़िरक़ा वाराना फसादात भी शुरू हो गए, बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग, स्नैचिंग, पत्ताखोरी, ये सब मामलात रहे। 2014-15 की बात करें तो फिर कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उसके बाद हमने देखा ये मसाइल ख़त्म हो गए। लेकिन जो कराची के आम आदमी का जो सादा सा और इंतहाई अहम मसला है वो ये है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। ना घरों में पानी आता है, ना सड़कें हैं, चाहे टाउन हो चाहे मेन शाहराएँ हों, सब की सब तबाह हाल हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है? गवर्नेंस फेलियर है, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, या मसला सिर्फ करप्शन है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। करप्शन भी नहीं है, गवर्नेंस भी फेलियर भी नहीं है, निज़ाम मसला है। अच्छा। बाप मसला है। इस शहर का है ना बाप नहीं है। अच्छा। आप अपने घर में अपने घर को भी है ना 4 बापों से नहीं चला सकते, घर का एक सरबराह होना चाहिए। इस शहर का कोई एक बाप नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि असल मसला क्या है। असल मसला है निज़ाम। जब तक इस शहर के निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक आप इस शहर के मसाइल को हल नहीं कर सकते। अब ये 70 साल का जो है ना तजुर्बा है, उस तजुर्बे का ये अक्स है, लेकिन उससे कुछ सीखने को जो है तैयार नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में जो है 1 दर्जन से ज़्यादा लैंड कंट्रोल एजेंसीज़ हैं।
ایک جو ہے وہ لینڈ کنٹرول ایجنسی نہیں ہے جو شہر کو جو ہے وہ چلا سکے. اب شہر کا جو میئر ہے وہ 34% علاقے کا میئر ہے, 70% پہ اس کا جو ہے انتظامی کنٹرول ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے کرے گا؟ صرف آپ شارع فیصل کو اٹھا لیں. شارع فیصل میں جو ہے وہ اگر آپ اس کو میٹرو پول سے لے کے ایئرپورٹ تک جائیں تو یہاں آپ کو 5 سے 6 جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ملیں گے. صرف KMC کا جو علاقہ ہے جو جس کو میئر کے انڈر میں جو علاقہ ہے وہ آپ کو نرسری سے لے کے جو ہے وہ کارساز تک ملے گا. اس کے بعد جو ہے میئر کے پاس وہ علاقہ نہیں ہے. باقی علاقے میں اگر پانی کھڑا ہوتا ہے جیسے ناطا خان پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ FTC پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایمپیئر مارکیٹ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے جنا اسپتال کے سامنے پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میئر نہیں ہے. تو مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت اس شہر کو میں جو نظام کی ضرورت ہے اس نظام پہ جو ہے نا کام نہیں کیا جا رہا. اچھا صوبوں کی بات ہو رہی ہے, بہت آئیڈیل بات ہے. ٹھیک, اگر اس سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر جو موجودہ جو صوبے ہیں وہ ان کی تعداد کو بڑھا دی جائے تو یہ بہت آئیڈیل بات ہے. صحیح, لیکن اس ملک کے لوگوں نے, ملک کے سیاستدانوں نے صوبے کو بنانا اتنا مشکل بنا دیا ہے. کیوں بنا دیا؟ کہ اس کو اس آئین میں رہتے ہوئے تو صوبہ بنانا ایک ایسا خواب ہے جو شاید کبھی بھی جو ہے وہ اس کو پورا نہ کیا جا سکے. پہلے وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ دو تائی اکثریت سے اس کو قبول کرے گی, پھر وہ قومی اسمبلی میں جائے گا. اچھا صوبوں کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو آپ کو پنجاب میں اتنا شور محسوس نہیں ہوگا, آپ کو KPK میں اتنا محسوس نہیں ہوگا, بہت معمولی نوعیت کا, اور اسی طرح بلوچستان میں محسوس نہیں ہوگا. لیکن جب سندھ میں صوبے کی بات کی جاتی ہے تو بہت شور مچ جاتا ہے کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ منظور نہیں ہے, سندھ کسی طور پہ جو ہے تقسیم نہیں کیا جا سکتا, سندھ جو ہے وہ ماں دھرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سندھ کو تقسیم نہ کریں, پاکستان میں مزید صوبے نہ بنائیں, لیکن اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ جو اس ملک کا جو نظام ہے وہ نہیں چل رہا. نظام نہیں چل رہا اس کا مطلب ہے پاکستان نہیں چل رہا. تو اس نظام کے تحت تو آپ پاکستان کو مزید نہیں چلا سکتے. تو اب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہے, اس کو ترقی یافتہ ایک خوشحال ملک بنانا ہے. اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کی زندگی میں آپ نے خوشحالی لے کر آنی ہے. جو دنیا میں ہم ترقی کو دیکھتے ہیں کیا وہ ترقی جو ہے اس ملک کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا اس ملک کے لوگوں کے نصیب میں جو ہے ایسے مسائل ہی لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ اب بیٹھنا ہوگا ملک کے بڑوں کو, جو بھی ملک کے بڑے ظاہری اور جو ظاہر پہ نہیں ہے, سیاستدان اور غیر سیاستدان, جو طاقتور حلقے, سب کو بیٹھنا ہوگا اور یہ طے کرنا پڑے گا جس کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک لازمی جز ہے. پاکستان کا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. تو سیاستدانوں کو, پاکستان کے بڑوں کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. اگر آپ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو نہ بنائیں. صوبے بنانے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک لسانی اکائی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ کام آپ نہ کریں. لیکن آپ کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ خودکار, خود مختار اور با اختیار ایک بلدیاتی نظام لانا پڑے گا. اس شہر, مثال کے ہم سے کراچی کی اگر مثال لیں تو کراچی کا ایک باپ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم بھی ہو, اس کے پاس جو ہے سڑک بھی ہو, اس کے پاس جو سیوریج بھی ہو, فراہمی آب بھی ہو, نکاسی آب بھی ہو, برساتی پانی کی نالوں کا جو ہے نکاسی کا نظام بھی ہو, اس کے پاس جو ہے وہ صحت بھی ہو, اس کے پاس جو ہے پورٹ بھی ہو, اس کے پاس جو ایویشن بھی ہو. جب تک تمام ادارے اور کمیونٹی, بڑی امپورٹنٹ چیز, جو کمیونٹی پولیس یا پولیس, اگر کمیونٹی پولیس کے کانسیپٹ پہ ہم نہیں بھی جاتے تو پولیس جو ہے وہ میئر کے جو ہے وہ ماتحت ہونی چاہیے. پولیس بھی, نارمل پولیس بھی اور ٹریفک پولیس بھی. اس میں ہمیں سب سے آئیڈیل نظام جو نظر آتا ہے, یہ جتنی آپ نے باتیں کریں, یہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایک زمانے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ MQM کا نہیں, MQM کا بھی یہ جو ہے نا وہ مطالبہ ہوا کرتا تھا, جس پر پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہوتا تھا پھر CM کیا کرے گا. اور میرے خیال سے پر CM کا کام یہ رہ جائے گا کہ وہ صرف دعوتیں دیتا ہے. پیپلز پارٹی صرف ایک کام کرے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جتنے بلدیاتی اختیارات تھے وہ اختیارات دے دے. آپ بھٹو کو تو کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے, تو جو بھٹو زندہ ہے تو بھٹو کے دور میں جتنے بلدیاتی اختیارات تھے وہ دے دے. اگر وہ دینے پہ اعتراض ہے تو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے 93 میں جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے تھے, جو کیپٹن فہیم زماں کو جو ایڈمنسٹریٹر لگایا تھا بلدیہ عظمیٰ کا, اور اس کے انڈر میں کیپٹن فہیم زماں کے انڈر میں جتنے ادارے کیے تھے آپ اتنے ادارے دیتے تو ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے. لیکن وہی والی بات آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جتنے بلدیاتی اختیارات بھٹو صاحب نے دیے تھے اتنے دے دیے جائیں, اس وقت موجودہ میئر کو ہی دے دیے جائیں, وہ تو ان کی پارٹی کے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ کراچی کی اپوزیشن پارٹیز تو اب یہ کہنے لگی ہیں کہ بھائی جتنے کوٹے میں نوکریاں لکھی ہیں کم سے کم وہی دے دی جائیں, وہ بھی نہیں ملتی ہیں, اختیارات بھی نہیں ملتے ہیں. ایک بات کی سمجھ لیں کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کمزور صوبے, کمزور وفاق اور طاقتور ضلع, یہ ہے واحد راستہ. مضبوط مرکز, مضبوط صوبے اور کمزور اضلاع پاکستان نہیں چلا رہے. صحیح. آپ کو مرکز کمزور کرنا پڑے گا, آپ کو صوبے کمزور کرنے پڑیں گے, آپ کو ضلع مضبوط کرنے پڑیں گے, وہ طاقتور کرنے پڑیں گے. اور ہمارے پاس اس کا سب سے جو آئیڈیل جو ایک
ایک ایسا سسٹم جس کا کامیاب ترین تجربہ ہو چکا ہے وہ ہے SLGO 2001 جو جنرل پرویز مشرف صاحب کو بلدیاتی. ٹھیک ہے. اگر پرویز مشرف صاحب کا نظام نافذ کر دیا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے صرف کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس سے آپ کے بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے, اس سے آپ کے KPK کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے, اس سے آپ کے پنجاب کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. اچھا, اس سے صرف آپ کے سیاسی مسئلے حل نہیں ہو رہے, اس سے آپ کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے, بلکہ جو اس وقت بلوچستان میں آبادی اٹھتی بھی دیکھتے ہیں, جو وہاں پہ سورج دیکھتے ہیں, وہاں کے نوجوانوں کے اندر جو انتشار دیکھتے ہیں, اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بے اختیار ہو چکا ہے اور چند افراد کے ہاتھ میں طاقت ہے. یہ جو نظام ہے جو پاکستان میں رائج ہے, یہ عام آدمی کو, عام انسانوں کو مکمل طور پہ بے اختیار کر کے اختیارات کو چند افراد کے پاس جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے. وہ اس ملک میں سب سے بڑی تباہی اور بربادی کا جو ہے سبب بن رہا ہے. ایک آخری بات کر دوں, اس وقت اگر آپ کو بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو بلوچستان کے مسئلے کا بھی جو اس وقت واحد حل ہے وہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہے. آج آپ وہاں ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے آئیں, وہاں آپ کا قبائلی نظام, وہاں آپ کا سرداری نظام نہ صرف کمزور ہو جائے گا بلکہ جو لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے وہ لوگ بھی نیچے اتر آئیں گے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے اس وقت پاکستان میں, اس وقت پاکستان کو اس کے علاوہ نہیں چلا سکتا ہے. صوبے بنا دیں, صوبے بنانے میں بہت سارے مسائل ہیں, آئینی مسائل ہیں, قانونی مسائل ہیں, لوگوں کا اعتراض ہے, بعض لسانی مسائل ہیں. اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جنگ نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صوبے بلدیاتی نظام لے کر آئیں, آپ جو ہے وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے صرف ایک مانیٹر کی کرتے. وزیر اعلیٰ کو کسی اختیار کی, جو اختیار CM ہاؤس کے اندر موجود ہے اس اختیار کو اٹھا کے آپ میئر کے دفتر کے اندر لے کر آ جائیں, وہ سارے مسائل ہو جائیں گے. صوبائی اسمبلی جو ہے آپ جو ضلعی جو ناظمین ہو ان پر مشتمل جو ہے آپ صوبائی اسمبلی بنا دیں. اب بات تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ایک بہت اچھا آپ نے سولوشن تو دے دیا, لیکن جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اقتدار میں ہیں, کیا وہ تیار ہوں گی؟ بات تو یہ ہے اس وقت تیار تو یہ ساری جماعتوں کا اگر آپ ان کا منشور اٹھا لیں نا, باشمول تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, یہ وہ تمام جماعتیں, ان کے منشور کے بنیادی نکات میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے. مگر یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب سے زیادہ بلدیاتی نظام کے خلاف ہیں, کیونکہ ان جماعتوں جبھی تو میں سوال کر رہا ہوں نا کہ یہی پولیٹیکل پارٹیز جب خود ہی سب سے زیادہ مخالف ہیں, گو کہ منشور میں لکھ دیتی ہیں, لیکن ہیں ہی سب سے زیادہ مخالف اس بلدیاتی نظام کے, تو پھر یہ کس طریقے سے حل ہوگا مسئلہ؟ دیکھیے, پاکستان نہیں چل رہا, چند افراد کی حکمرانی ضرور قائم ہے اس ملک کے اندر, لیکن یہ ملک نہیں چل رہا. صحیح. اس ملک کو آپ اب مزید اس نظام کے تحت نہیں چلا سکتے. یہ ایک فیصلہ ہے, یہ بالکل ایک ظاہری صورتحال ہے, یہ کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار ہے. صحیح. اس دیوار کو جو ہے نا سب لوگوں نے پڑھ لینا چاہیے. ملک بچے گا تو میری چودراہٹ رہے گی, یہ ملک بچے گا تو میری طاقت رہے گی. لیکن یہ جو موجودہ نظام ہے, یہ نظام اس ملک کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. یہ نظام جو ہے موجودہ, یہ بھارت سے بڑا اس ملک کا جو ہے پاکستان کا جو دشمن بن چکا ہے. اس نظام سے پاکستان کو زیادہ خطرہ ہے. اس نظام کو ختم کرنا جو ہے نا وہ ناگزیر ہو چکا ہے, چاہے وہ آپ صوبوں کی شکل میں ختم کریں یا آپ ایک با اختیار بلدیاتی نظام کی شکل میں کریں. جب ہم پرویز مشرف کے نظام کی بات کرتے ہیں تو پرویز مشرف کا نظام جو ہے نا صرف کتاب کے اندر نہیں تھا. جو 2001 SLG 2001 تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, تو اس نظام نے ڈیلیور کیا ہے. پاکستان میں سے اب کراچی کی مثال اٹھا لیں تو کراچی میں جتنے 70 سال میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ پرویز مشرف کے زمانے میں ہوئے ہیں. چاہے وہ 2001 کے بعد نعمت اللہ خان صاحب آئے, ان کی پارٹی مکمل طور پہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف تھی, لیکن وہ اس نظام کے طفیل انہوں نے ڈیلیور کیا. اسی طرح پھر MKM آئی. MKM کے کریڈٹ سے اگر آپ یہ اس کا جو ضلعی حکومتوں کا نظام نکال دیں تو MKM کے کریڈٹ کچھ نہیں بچتا. تو وہ بنیادی طور پہ MKM کا کریڈٹ نہیں تھا, وہ نظام کی طاقت تھی جو لوگوں کو ڈیلیور کر رہا تھا. تو ابھی مسئلہ کیا ہے؟ ابھی مسئلہ جو ہے وہ جو ڈیلیوری نہیں ہو رہی, وہ نظام جو ڈیلیوری کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو جو کنویں کا کتا ہے, اس کتے کو جب تک آپ نے نہیں نکالیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا اس پانی کو جو ہے نا وہ صاف نہیں کر سکتے. اسی بلدیاتی نظام کی چونکہ مدت 10 سال لکھی گئی تھی جب پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام آیا تھا, اس کے بعد اس میں امنڈمنٹ کا اختیار آ گیا. جماعتوں نے جب اختیار تو جب وہ آیا تھا بلدیاتی قانون آیا تھا تو اس میں 10 سال تک امنڈمنٹ نہیں ہونی تھی. اس کے بعد ٹھیک ہے امنڈمنٹ کا اختیار دے دیا گیا. تو وہی تو پھر ہوا کہ آپ کی جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس بلدیاتی نظام کو مکمل طور پر جو ہے وہ ایک ایسا رکھ دیا کہ بس وہ دکھانے کے لیے ہیں, کام کرنے کے لیے نہیں. دیکھیں ملک میں آئین کے تحت بھی 3 سطحی نظام ہے نا. دیکھیے بلدیاتی نظام کا مسئلہ کیا ہے, آپ کے بلدیاتی نظام کو جو ہے نا آئین سپورٹ نہیں کرتا, آئین پروٹیکٹ نہیں کرتا. آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اگر وقت پہ نہ ہو تو آئین شکنی ہو گئی.
آئین آپ نے توڑ دیا. لیکن اگر بلدیاتی الیکشن نہ ہو تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا آئین شکنی ہو گئی. جب بلدیاتی اداروں کے اختیارات ایک نوٹیفیکیشن پر واپس لے لیے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا آئین شکنی ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. تو آپ کو یہ بات آئین کے اندر لکھوانی ہوگی کہ 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کرانا لازمی ہے. جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں ان کو آپ کو آئین کا تحفظ، آئینی تحفظ جو ہے وہ دینا پڑے گا. ایک ایک اختیار لکھنا پڑے گا. صوبائی حکومت کے پاس وہ کلاڑا نہیں ہونا چاہیے جو ایس ایل جی 2000 اور پھر اس طرح کلاڑے چلایا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کمشنری نظام تھا، انگریزوں نے اس ملک میں رائج کیا. بالکل ٹھیک ہے. برطانیہ میں بھی رائج کیا. بالکل. برطانیہ سے انہوں نے کمشنری نظام کو ختم کر دیا. جب پرویز مشرف صاحب چلے گئے اور پیپلز پارٹی سندھ میں اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کمشنریٹ نظام کو ختم کیا. یہ کہہ کر ختم کیا ڈکٹیٹر کا نظام تھا. بھائی ڈکٹیٹر کا نظام نہیں تھا، یہ انگریزوں کا نظام تھا جو انہوں نے اپنے بھی ملک سے ختم کر دیا ہے. وہ تو اس خطے کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام جو قائم کیا گیا تھا. لیکن یہ نظام کیونکہ سیاستدانوں کو طاقتور کرتا ہے، ان طاقتور لوگوں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، طاقت کا ہتھیار فراہم کرتا ہے جس سے وہ عام انسان کو دبا سکتے ہیں، عام انسان کی کو بے اختیار رکھ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کمسٹریٹ کا نظام قائم کر دیا، اس کو جو ہے نا بحال کر دیا، یہ کہہ کر کہ ڈکٹیٹر کا نظام تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس نظام کو آئینی تحفظ حاصل نہیں تھا. اسی طرح سندھ حکومت نے آہستہ پہلے جو ہے انہوں نے ایس بی سی لیا، پھر واٹر بورڈ لیا، پھر ماسٹر پلان لیا، ایجوکیشن لی، ہیلتھ لی، کرا کے کے ایم سی کے اختیارات کو، یونین جتنے اختیارات اس وقت کے ایم سی کے میئر کے پاس ہیں اس سے زیادہ اختیارات اس وقت کے یونین کونسل کے ناظم کے پاس ہوتے تھے. یہ بڑی میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، اس نظام کے ساتھ جو ہے پولیس رولز بھی آئے تھے، پولیس رول 2009 آیا تھا جس کے تحت ایس ایچ او کی اے سی آر لکھنے کا جو اختیار تھا وہ جو ہے یو سی ناظم کے پاس ہوتا تھا. اگر یو سی ناظم کے پاس ایس ایچ او کی ایف آئی آر لکھنے کا جو ہے نا اے سی آر لکھنے کا اگر اختیار ہوگا تو پھر وہ ایس ایچ او جو اس علاقے میں بدماشی کر کے دکھائے، وہ غنڈہ گردی کر کے دکھائے، وہ جرائم والوں پیشہ افراد کو جو ہے کنٹرول کر کے دکھائے. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عام افراد کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا جو خاندان ہے، بھٹو خاندان، بلاول خاندان، زرداری، یہ 8-10 جو لوگ ہیں یہ سارے اختیار ان کے کنٹرول میں رہے، اسی گھر میں رہے. یہ کام جو ہے نواز شریف کی فیملی لا پنجاب میں کر رہی ہے. 18ویں ترمیم نے فائدہ پہنچایا، نقصان پہنچایا؟ کیونکہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت تو یہ باتیں کہی تھیں کہ ہم نے جو ہے وہ اب گراس روٹ لیول تک جانا ہے، ہم نے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانی ہے، جی صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، عوام کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. لیکن ہم نے تو دیکھا چند شہر پنجاب میں بھی اگر دیکھیں تو لاہور میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، کراچی تو پورا کا پورا ہی اجڑ گیا. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہے. پاکستان کی بربادی میں اس وقت 18ویں ترمیم کا ایک بہت بڑا رول ہے. صحیح. 18ویں ترمیم کا جو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ اختیارات جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس میں وفاق کے آپ نے اختیارات لے لیے، وہ سی ایم ہاؤس میں دے دیے، اور صرف وفاق سے نہیں لیے، وفاق کے بھی لے لیے، صوبے کے بھی لے لیے، گلی کے بھی لے لیے، محلے کے بھی لے لیے، شہروں کے بھی لے لیے، اور سارے اختیارات کا بمبا کر کے وہ سی ایم ہاؤس میں پارک ہو گئے. صحیح. وہاں سے نیچے اختیارات دیا ہے. یہ 18ویں ترمیم کا بنیادی جزء نہیں تھا، لیکن اس وقت بنانے والوں کا جو مطمع نظر تھا وہ کچھ اور تھا، تو وہ انہوں نے اس کو حاصل کر لیا. کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کو بڑی کامیابی کہتے ہیں، بڑی کامیاب ہے 18ویں ترمیم. بڑی اس سے فائدہ پاکستان کو نہیں پہنچا 18ویں ترمیم کا. 18ویں ترمیم کا فائدہ چند خاندانوں کو پہنچا، چند افراد کو پہنچا، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ 24 کروڑ لوگوں کو پہنچا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیسے ہیں، آپ وفاق جو صوبوں کو پیسے دیتا ہے وہ صوبوں کو نہ رہے. صحیح. وہ ضلع کو، ڈویژن کو براہ راست پیسے دیں، کیونکہ صوبہ پھر اپنے حساب سے پیسے نیچے نہیں کر رہا. ابھی مثال ہے کہ صوبے کے پاس جب آپ یہ کہتے ہیں ہیلتھ ہے اس پہ صوبے کا کنٹرول ہے، تعلیم ہے اس پہ صوبے کا کنٹرول ہے، ڈیولپمنٹ ورک ہے اس پہ صوبے کا کنٹرول ہے. 2001 کے اختیارات کی اتنی طاقت تھی اس وقت کے میئر کے پاس، وہ غیر ملکی معاہدے کر سکتا تھا. ایگزیکٹلی. وہ کروڑوں روپے کے منصوبے خود جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا سکتا تھا. وہ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال نے کیا بھی تھا. بالکل ایسے ہی ہوا نا. لیکن ابھی کیا ہے، ابھی جو میئر ہے اس کے آپ نے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کو بالکل جو جکڑ دیا ہے، ہتھکڑیاں پہنا دی ہے اس کو، اور پھر اکھاڑے میں اتار دیا، بولا تو مسئلے حل کر. پورا میڈیا اس پہ چڑھ جاتا ہے کہ میئر ناکام ہو گیا. بھائی میئر کیا کرے گا، اس کے پاس جو ہے اختیار نہیں ہے. کیوں؟ لیکن ابھی تو وہی پارٹی ہے، اسی پارٹی کا میئر ہے جس پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے، تو پھر کیوں اس کے اختیارات مکمل طور پر ختم کیے؟ میں نظر نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے نا وہ طاقتور لوگوں کا
کی پکڑ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ نظام جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی جو ہے وہ گرفت نہیں کر سکتا. طاقتور لوگ نظام پہ حاوی ہو گئے. جہاں طاقتور لوگ نظام کو آپریٹ کرنے لگے. دنیا کے مہذب ترقی یافتہ ملک میں نظام آپریٹ کرتا ہے, نظام لوگوں کو چلاتا ہے. اس ملک کے اندر طاقتور افراد نظام چلا رہے ہیں. یہ بڑی سوچ کا فرق ہے. دنیا, ایک آخری بات کو, دنیا نے جو بلدیاتی نظام رائج کیا ہے وہ ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد جو ہے نا, بالکل تجربوں سے سیکھنے کے بعد اپنے ملک میں مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آئے. ٹھیک ہے, وہ آج ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں, مہذب قومیں کہلاتی ہیں, تعلیم یافتہ قومیں کہلاتی ہیں. ہم کیوں نہیں کہلاتے؟ جمہوریت کی ماں برطانیہ کہلاتی ہے اور سب سے مضبوط بلدیاتی نظام بھی انہیں کے پاس ہے. ہم نے جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی کا نظام تو وہاں سے لے لیا, لیکن مضبوط بلدیاتی نظام کا جو کانسیپٹ ہے وہ برطانیہ سے نہیں لے سکے. اب ذرا یہ بتائیے گا, جیسے کہ شروع میں آپ نے بات کی کہ 3 صوبوں میں آواز نہیں اٹھتی جب ان میں مزید صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے, KPK ہو یا بلوچستان ہو یا پھر پنجاب ہو. لیکن جب سندھ میں بات ہوتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, قوم پرست بھی اٹھ جاتے ہیں. پھر جو یہاں کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ بھی اس کو کہہ دیتی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. MQM جو ہے وہ کہتی ہے کہ بننا چاہیے, اور ماضی میں ہم نے فاروق ستار صاحب کے تو یہ بھی بیانات سن چکے ہیں کہ اب نہیں ہوگا متحدہ سندھ میں گزارا, آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یہ والے بھی نعرے لگ چکے ہیں. لیکن اب بات سیدھی یہ ہے کہ سندھ میں جو موقف پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے پنجاب میں اکثر مختلف ہو جاتا ہے. وہ جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتی ہے, بلکہ اپنے مینیفیسٹو میں بھی ڈال دیتی ہے. انتخابی نعرہ بھی تھا 2013 میں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. تو یہ اچانک سے صوبہ جب بدلتا ہے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نظریہ کیوں بدل جاتا ہے؟ جو نئے صوبے ہوں یا مضبوط بلدیاتی نظام ہو, وہ طاقتور افراد کی چودراہٹ کے خاتمے کا اعلان ہے. ٹھیک ہے, تو ان افراد کے پاس طاقت ہی تو ہے نا. یہ جو طاقت اس ملک کے اندر, یہ جو سیاست ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, تو طاقت کو ڈنڈے کے طور پہ استعمال کر کے لوگوں کو دبانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے اس ملک کا. دیکھیں, یہ جو بلدیاتی نظام کی ہم جب بات کرتے ہیں نا, کہ بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, تو اگر ایک کونسلر کے پاس طاقت آ جائے گی, ایک یونین کونسل کے ناظم کے پاس طاقت آ جائے گی, ایک میئر کے پاس طاقت آ جائے گی, تو ابھی جو چند افراد کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہ طاقت نکل جائے گی. اس وقت جو سندھ میں ادی اور ادا کا جو چکر ہے, وہ ادی اور ادا جو ہے وہ بے بس و کمزور اور لاچار ہو جائیں گے. اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے, جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جہاں سے اس صوبے کی ترقی کا راستہ نکلتا ہے, خوشحالی کا راستہ نکلتا ہے, تو وہ پیٹ کمپین چلاتی ہے. کبھی قوم پرستوں کو کھڑا کر دے گی, کبھی میڈیا مال بنائے گی, کبھی کچھ کرے گی. اس وہی پیٹ کمپین ہوتی ہے. اس کا بنیادی جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ طاقت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. کیونکہ ایک مضبوط نظام جو ہے وہ ان طاقتور لوگوں کے لیے موت کا پیغام ہے. تو یہ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے طاقت جائے, کیونکہ ان کا مطمع نظر جو ہے عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے, طاقت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. وہ جو طاقت کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اس لیے سارا جو ہے ڈرامہ کیا جاتا ہے. اس پہ لوگ جو ہے ڈر بھی جاتے ہیں, اس پہ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں. آج بھی اسی لوگ جو ہے وہ صوبے کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن اگر صرف سندھ میں بھی صوبے بن جائیں تو سندھ میں بھی اس سے ترقی کے راستے کھلیں گے. مثال کے طور پہ سندھ میں 4 صوبے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کراچی صوبہ ہے نا, اب مثال کے طور پہ 3 صوبے اور بن گئے, تو اس سے سندھ کا تباہ ہو گیا. اس سے جن شہروں میں آپ کے صوبے بنیں گے وہاں انڈسٹریز لگیں گی, وہاں یونیورسٹیز بنیں گی, وہاں سیکریٹریٹ بنیں گے, وہاں اسمبلیاں بنیں گی, کریشن ہوں گی, جاب بنے گی, سب کچھ ہوگا نا. تو وہاں تو ترقی کے نئے چشمے پھوٹ پڑیں گے. بالکل. لیکن نہیں, ان کو وہ نہیں چاہیے. اچھا, یہ کامن مین کے بھی دماغ میں ایک کیوں نہیں؟ اور پیپلز پارٹی کی جو نفسیات ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ کراچی کے اندر ہے, کراچی کو کنٹرول میں رکھو, کراچی کو دبا کے رکھو, دبوچ کے رکھو. ان کو پتہ ہے کہ کراچی سے نکل جائیں گے, کیونکہ ذہن بڑے محدود ہیں, سوچ بڑی محدود ہے. کیونکہ مینڈک جتنی جو ہے وہ سوچ ہے کہ وہ مقصد کچھ اور ہے, مقصد خیر نہیں ہے کہ اس کو نچوڑنا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار دیگر چیڑ کو اگر ہم نچوڑیں گے تو وہاں سے کوئی نکلے گا نہیں, جو نکلنا ہے وہ یہیں سے نکلنا ہے. لیکن کراچی جو ایک انڈا دینے والی ایسی مرغی ہے, وہ بھائی اس کے سارے انڈے تم کھائے چلے جا رہے ہو, مرغی کو دانہ تو ڈالو. وہ دانہ ڈالنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے, انڈے کھائے چلے جا رہے ہیں روزانہ صبح. ایک چیز اور بھی ہے, میں جیسے کہ آپ سے پہلے بھی بول رہا تھا کہ کامن مین کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے. ابھی لاسٹ میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, اس میں بھی ایک ہمارے ساتھ صحافی تھے کراچی کے ہی, ان سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اگر آپ انتظامی طور پر ڈویژنز پیدا کر دیں, مطلب مزید ضلع بنا دیں, مزید جو ہے وہ شہر بنا دیں, صوبے بنا دیں, یا فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کر دیں,
کون سا آپ کو وہاں پر پاسپورٹ لے کر جانا ہے, ویزا لگوا کے جانا ہے, آپ روزگار کے لیے بھی جا سکتے ہیں, رہائش کے لیے بھی جا سکتے ہیں. میں یہاں کراچی سے اٹھ کے لاہور چلا جاؤں تو کوئی مجھ سے یہ تھوڑی پوچھے گا آپ یہاں پہ نہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں. میں پشاور چلا جاؤں یا کوئٹہ چلا جاؤں, ایزیلی میں ٹریول کر سکتا ہوں, گھومنے پھرنے جا سکتا ہوں, آپ سے کاروبار کر سکتا ہوں, آپ پہ رہائش اختیار کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر یہ جو انتظامی تفریق جو ہوتی ہے اس کو کیوں اتنا برا لیا جاتا ہے؟ سوچ کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں یہ اگر لیڈر ہوتے نا تو 100 سال آگے کا سوچتے. نہیں, میں تو کامن مین کی بھی بات کر رہا ہوں نا. ایک عام آدمی بھی اس نعرے کے اثر میں آ جاتا ہے. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کا عام آدمی بھی کہتا ہے نہیں بنے گا صوبہ. دیکھیے اس کی بھی ہے نا ایک رائے ہے کہ بعض افراد یہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا اگر ریفرینڈم کروایا جائے تو پھر تو ایک جینمن رائے سامنے آئے گی نا. صحیح. ہم تو چند ہو سکتا ہے کہ جب ایک جینمن رائے کچھ اور ہو, لیکن کبھی ایک جینمن ڈیٹا لینے کی تو کسی نے بھی کوشش نہیں کی. چند افراد کے شور پر جو ہے سب ڈر جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر ہم ایک اس پہ ریفرینڈم کروا لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سوچ جو ہے وہ ایک الگ رائے جو ہے سامنے آ جائے تو کروا لینا چاہیے جو ہے نا ایک ریفرینڈم. کسی کو جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صوبے کے عوام کا جو اکثریتی فیصلہ ہو اس پہ جو ہے وہ تسلیم کر لیں, اس کے مطابق ہی پھر اب جو بھی آئین میں طریقہ کار ہے وہ آئینی طریقہ کار چلے جائیں. ورنہ جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی 27ویں ترمیم کرا کے طریقہ کار کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. لیکن میں دوسری بات کہتا ہوں کہ چلیں صوبے بنانے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا دل دکھ رہا تو نہ بنائے, آلٹرنیٹ پہ تو جائیں. آلٹرنیٹ تو بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کر لیں, بلدیاتی نظام کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ جو چند افراد کی گرفت ہے وہ گرفت کمزور ہو جائے گی. گرفت کمزور ہو جائے گی یہ ملک چل پڑے گا, عوام کو ڈلیوری ہو جائے گی. عام آدمی کو طاقتور بنا دیں, یہ پاکستان جو ہے نا کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ چند ہزار افراد پورے پاکستان پہ قبضہ کر کے بول رہے کہ ہم پاکستان جو سوچ رہے ہیں وہ دنیا کی بہترین سوچ ہے. وہ سوچ جو دنیا کی بہترین نہیں ہے, ان کی ذات کے لیے تو بہترین ہو سکتی ہے, پاکستان کے لیے اس سوچ میرا خیر کا پہلو نہیں ہے. پاکستان میں خیر کا پہلو یہی ہے کہ عام انسان کو جو ہے وہ طاقتور بنایا جائے. وہ صوبے میں بن جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, صوبہ نہیں بنتا تو اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بلدیاتی نظام کی شکل میں ایک موجود ہے, جس کا کامیاب تجربہ ہمارے سامنے جو ہے پرویز مشرف کے دور میں ہو چکا ہے, جب پورے پاکستان میں جو ہے وہ ترقی تھی. صحیح. میں آپ کو صرف کراچی کی بات بتاؤں, 2001 سے لے کے 2008 تک یعنی کہ نعمت اللہ خان کے دور میں, مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کے اندر جو ہے وہ سول انجینئر نہیں ملتے تھے. کراچی کے اندر ٹھیکیدار نہیں تھا جو آپ دیتے بھائی ٹھیکہ بول رہے ہیں اتنے ٹھیکے اتنی ہو رہی تھی, اس کے بعد ٹھیکیدار نہیں ملتا تھا. یہ ترقی کا جو تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کہاں سے کہاں جو ہے وہ اگر پہنچ جاتا. اس میں دیکھیں کرپشن بھی ہو رہی ہوگی, ہو سکتا ہے کہیں احتساب بھی کمزور ہوگا, لیکن جب سسٹم بنتا ہے نا تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بلدیاتی نظام میں احتساب کرنا سب سے آسان کام ہے, کیونکہ میرے محلے میں اگر سڑک نہیں بنے گی یا میرے محلے میں بنی بھی سڑک 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گی تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا ذمہ دار میرے پڑوس میں ہی رہتا ہے. ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے جو میرے محلے میں تباہی ہوئی ہے وہ کون سے شہر میں رہتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف کے دور کی بات ہو رہی ہے یا ہم مصطفیٰ کمال یا نعمت اللہ کے دور کی بات کریں, جب وہ لوگ میئرز تھے تو ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا ہمارا یو سی ناظم کون ہے, ٹاؤن ناظم کون ہے, ہمارا جو ہے وہ سٹی ناظم کون ہے. مطلب لوکل باڈیز کے جتنے بھی مین کیم پلیئرس تھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. آج کل تو کسی کو بہت ہی کم جو ہے وہ نام پتہ ہوتے ہیں. خیر, اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر کوئی ایک اپنا الگ ہی جو ہے نا وہ قبلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور کراچی کے مسئلے کا ہر کوئی ایک اپنا ہی حل بتاتا ہے. عوام نے جماعت اسلامی کو بھی ٹرائی کر لیا, MQM کو بھی ٹرائی کر لیا, پیپلز پارٹی کو بھی ٹرائی کر لیا, PTI کو بھی ٹرائی کر لیا. خاص طور پہ یہاں پر اگر میں ذکر کروں تو کراچی کے لیے ایک ماسٹر پلان کا ذکر ہوا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے, اور کہا تھا کہ 1100 ارب روپے دیے جائیں گے, وہ بھی ٹھائیں فیج 11 روپے نہیں ملے. لوگ اب مایوس نہیں ہو گئے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے؟ یہ لیڈرشپ کا تو فقدان ہے نا. لیڈرشپ تو اچھا, پھر بلدیاتی نظام کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ آپ کی جینوئن لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے وہاں سے, کیونکہ اس ملک میں بلدیاتی سیاست کی نرسری تو بلدیاتی نظام کو ہی کہا جاتا ہے نا. بالکل, کیونکہ ایک مصنوعی بلدیاتی نظام ہے تو وہاں سے لیڈرشپ بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. تو دوسری بات ہے جو لیڈرشپ آ چکی ہے اس کو وہ جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے اس نے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈھال لیا ہے. تو جو لیڈرشپ جب تک ایک نیا نظام نہیں آئے گا طاقتور تو اس وقت تک لیڈرشپ جو ہے نا پیدا نہیں ہوگی. پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پورے شہر میں جو ہے نا چین آف کمانڈ بھی آپ کو قائم کرنی پڑے گی. آپ کو جتنے بھی یوٹیلیٹی سروسز کے ادارے ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے بھی لے کے آنے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ
کی چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، ان کو آپ 8-10 شہروں کے 8-10 اداروں کے ساتھ جو ہے چلانے کی کوشش کریں. چین آف جو ہے وہ کمانڈ قائم کریں. منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو الیکشن ہو، اس الیکشن میں جو جیتے اس کے حوالے جو اختیار کر دیا جائے تاکہ اس کا احتساب بھی ہو سکے. اور یہی راستہ اگر یہ پاکستان میں اگر جو موجودہ اس وقت حکومت ہے، اس حکومت کو کیونکہ اس وقت کہتے ہیں نا فوج حکومت ایک پیج پر ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے. صحیح. یہ پاکستان کے لیے ایک ترقی کی طرف بڑھنے کا ایک راستہ ہے. صحیح. اس ایک پیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ اس نظام کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ دباؤ ڈالیں. صحیح. یہ نظام اگر پورے پاکستان کے اندر اس وقت آ جاتا ہے، کیونکہ جب ابھی چند دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایک اہم ترین موقع ہے اور اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ تو موقع مضبوط بلدیاتی نظام اچھا کر لیں، یا مضبوط بلدیاتی نظام بنا لیں یا نیا صوبہ بنا لیں. بنا دیں. صحیح. اور یہ موقع اگر ضائع ہو گیا صحیح. تو جو اس پیج پر جو تمام ادارے ہیں، صرف فوج نہیں ہے، سارے ادارے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کا سسٹم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت یہ مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ پڑے گا، آگے چل پڑے گا. لیکن اگر یہ نہیں کیا، ضروری نہیں ہے کہ آنے والے کل جو ہے یہ تمام ادارے دوبارہ ایک پیج پر ہوں. صحیح. تو اس وقت جو ہے وہ ایک راستہ ایسا نکلتا ہے، خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو قوم کے اندر ایک وربلا پیدا ہوا، جلبہ پیدا ہوا، تو قوم نے اس سے پہلے اتنی محبت، اتنا اتحاد شاید 70 کی جنگ میں دیکھا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھا. تو یہ بڑا ایک آئیڈیل موقع ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب دیکھتے جانے پر. صرف ادارے بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، قوم بھی ایک پیج پر ہے. صحیح. وہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی غیر سیاسی، اگر وہ کوئی بڑے فیصلے کرے اور اس کی سمت صحیح ہو تو وہ ایک مثبت وہاں سے ریئیکشن آ جاتا ہے. تو یہ بہت آئیڈیل وقت ہے، اس وقت یہ فیصلے کریں اور پاکستان کو بچا لیں. چلیں، ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین، آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا، اگر یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے بتائیے گا. ساتھ ساتھ اگر فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو ہمارے پیجز کو لائک بھی کیجیے گا، فالو بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.